आदाब दोस्तों, मैं एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा इससे पहले जो हमने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसको आपने पसंद किया और वो था कुली कुतुब शाह पर। जी जी। बहुत पसंद किया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आज आपके लिए ही हम एक और प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं, यानी कि एक और क्लास लेकर आए हैं और वो है मीर तक़ी मीर की। लेकिन जी वो मीर तक़ी मीर की जो गज़ल है उसकी तशरीह डॉक्टर सैयद बशीरुल हसन वफ़ा नक़वी साहब करेंगे। तो मैं शुक्रिया। इनसे पूछूँगा कि साहब सिलेबस में कौन-सी हमारी ये गज़ल है मीर तक़ी मीर की, और उसी गज़ल को आप तशरीह करके ज़रा सी बताइएगा। देखिए, मीर तक़ी मीर की बहुत मशहूर गज़ल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तो अगर चाहें तो इस पर गुफ्तगू की जाए। हाँ, ये हमारे सिलेबस में है, बेहतर हो सकती बेहतर है बेहतर इसी में बेहतर है। बेहतर है। हुँ, तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने इससे क़ब्ल की वीडियोज़ को पसंद किया। मैं आपका ममनून व मुतशक्किर हूँ। और ज़ाहिर सी बात है कि ये सब हमारे एम खुर्शीद साहब को क्रेडिट जाता है। ये बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उर्दू अदब के हवाले से उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल आज मुझे इन्होंने ज़िम्मेदारी दी है कि मीर तक़ी मीर की इस मशहूर गज़ल, यानी बल्कि यूँ कहा जाए शोहरे आफ़ाक़ गज़ल पर कुछ गुफ्तगू की जाए। हुँ, हुँ। क्या खूबसूरत मतला है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। आ, देखा इस बीमारी दिल ने, हाँ आखिर हाँ, काम काम तमाम तमाम किया। किया। बहुत मशहूर मतला है इस गज़ल का ये। हज़रात, आपको मालूम है, जो हमारे असातिज़ा हैं वो बखूबी जानते हैं कि मीर तक़ी मीर की शायरी जो है वो आह की शायरी है। दबिस्तान दहली से उनका ताल्लुक़ था और ये बात मशहूर है कि दबिस्तान दहली की शायरी आह की शायरी है, दाखिलियत की शायरी है, जी। ठीक है। और दबिस्तान लखनऊ की शायरी वहाँ की शायरी है, ख़ारिजियत की शायरी है। तो इन मौज़ूआत में अभी नहीं जाएंगे। भी अगर आप कहेंगे तो किसी वक्त इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, दाखिलियत क्या है, ख़ारिजियत क्या है। सही बात है। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि गज़ल में आशिक़ या शायर अपने जज्बात का इजहार बहुत ही खूबसूरत तरीके से करता है, और अपने ही जज्बात का इजहार नहीं करता, बल्कि महसूस ये होता है कि उसके जज्बात में पूरी दुनिया झलकती हुई नजर आती है। कभी कभार शायर आप बीती को जग बीती बना देता है। जी। मीर तक़ी मीर का खासा ये है, कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आप बीती को शायरी में, अपनी गजल में जम कर दिया। तो बहरहाल आइए इस मतलब की तरफ आते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। जाहिर सी बात है कि एक आशिक कह रहा है कि मैंने परेशान होकर, आजिज सही बात। होकर ये सोचा कि अब महबूब से क़त्अ ताल्लुक़ कर लूं, इश्क को तर्क कर दूं, लेकिन ये ऐसा मुमकिन न हो सका। जैसे इससे कबल हमने गुफ्तगू की थी, पिया बाज प्याला पिया जाए में खाया जाए अम्मा किया जाए किया ना। तो जाए। उसी तरफ आप देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, मैंने जो तदबीर की महबूब से बचने की, इश्क को तर्क करने की, सब तदबीरें उल्टी हो गई। देखा इस बीमारी दिल ने, इश्क क्या है, वो दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी। ए दोस्तों, ए हमदर्दों, तुमने देखा, ए लोगों तुमने देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया, आखिर मेरा काम तमाम कर दिया, मुझे खत्म कर दिया, मुझे फना कर दिया। देखिए, सच्चा आशिक जो होता है वो फना हो जाता है, कुर्बान हो जाता है, दुनिया को भूल जाता है। इस शेर में जहां महबूबे मजाजी की तरफ इशारा है, महबूबे हकीकी की तरफ भी एक इसका हम मौजू ले सकते हैं, इसकी तशरीह कर सकते हैं। और ख़ास बात तो ये भी है कि मीर तक़ी मीर के तसव्वुफ़ के भी गहरे नुक़ूश पाए जाते हैं। जी। तो ज़ाहिर सी बात है कि इश्क अल्लाह से भी होता है, और उसके लिए भी शर्त यह है कि आपको उसके इश्क में भी फ़ना होना होगा, मिटना होगा। तो ज़ाहिर सी बात है हल्का फुल्का इश्क नहीं होना चाहिए। तो वही शायर कह रहा है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, सारी तदबीरें, सारे वसीले, सारी चीज़ें, सारे ज़रिए सब ख़त्म हो गए, सब उलट गए। मैंने जितना चाहा था कि इश्क से बचूं, और उतना ही मुझे इश्क होता गया। देखा इस बीमारी थी, ये दिल की बीमारी थी, इसने आज मेरा काम तमाम कर दिया। देखिए क्या लतीफ लफ्ज रखा है, दिल की बीमारी। जी। ठीक है, आप देखें कि दिल की बीमार जो होता है, आमतौर से मेडिकल साइंस की रोशनी में अगर देखें तो दिल का बीमार जो होता है उसकी जिंदगी बहुत खतरे में होती है। तो अब यहां देखें कि मीर तक़ी मीर का जो जहनी दायरा था, या फिक्र थी, या उफुक जो था, कितना बुलंद था। देखा इस बीमारी दिल ने, उन्होंने इस इश्क को बीमारी दिल साबित कर दी, जो दलालत करता है आज के दौर में भी सादिक उतरता है ये शेर।
جی اور بتائیں. دوسرا شعر ہے عہد جوانی رو رو کاٹا اور پیری میں لی آنکھیں. واہ واہ واہ. یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام. ہاں 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 ہاں. دیکھیے بہت خوبصورت شعر ہے. عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں مون. پہلے تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس شعر میں صنعت تضاد ہے. عہد جوانی، جوانی کا دور، جوانی کا عہد، جوانی کا زمانہ، اور پیری، پیری میں نے بڑھاپا. تو اس میں دو متضاد لفظ اس میں رکھ دیے میر تقی میر نے، جوانی اور بڑھاپا. عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا. اور یہی کمال، یہی صنعت انہوں نے دوسرے مصرع میں رکھی. یعنی رات بہت تھے جاگے، یعنی رات اور صبح. صنعت. آپ دیکھیے اس میں تشبیہ کا سلسلہ بھی رکھ دیا. عہد جوانی کو انہوں نے رات سے تشبیہ دی. حالانکہ عام طور سے جوانی میں ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، لیکن عشق کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جوانوں کو بھی زیر کر دیتا ہے. عشق ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ تمام خوشیوں میں آگ لگا دیتا ہے، تمام خوشیوں سے دور کر دیتا ہے عاشق کو. ٹھیک ہے. اور پیری کو انہوں نے، میر تقی میر نے صبح سے تشبیہ دی، یعنی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، فری ہو جائیں ہر غم سے. پھر سے آتے ہیں اسی تشریح پر کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، ہم نے اپنی جوانی کا دور رو رو کر گزار دیا. کس لیے گزار دیا رو رو کر؟ کہ ہمیں عشق ہو گیا تھا، محبوب ہم سے غفلت برت رہا تھا، محبوب کے عشق میں ہم رو رہے تھے. اب دیکھیں یہاں محبوب مجازی کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ محبوب حقیقی کی طرف بھی ہے. ہم عبادت کرتے ہیں، عشق میں اللہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم عشق کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اپنے معبود حقیقی. جیسے مجھے پھر غالب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. غالب کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو آپ ذرا دیکھیں کہ عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں مون، ہم نے پوری جوانی کی عمر جو ہے رو رو کر گزار دی، اور جب بڑھاپا آیا تو آنکھیں بند ہو گئی، یعنی ہمیں موت آ گئی، سارے ارمان ختم ہو گئے. دیکھیں داغ دہلوی بھی بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے. ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. تو پیری میں انسان ہر غم سے دور ہو جاتا ہے، ہر تکلیف سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ موت آ جاتی ہے. تو عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں مون، اور پیری کا جو جوانی کا جو دور تھا وہ رات کی مانند تھا. یعنی رات بہت تھے جاگے، ہم نے آنکھیں اس لیے مون لی کیونکہ رات کا جاگا ہوا کوئی شخص جو ہوتا ہے اسے صبح نیند آ جاتی ہے. یہ فطری بات ہے. تو عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے. عہد جوانی کو رات سے تشبیہ دی ہے، اور ہم رات میں بہت جاگے تھے اور صبح ہوئی تو آرام کیا. جب پیری آئی آنکھیں بند کر لی ہم نے تو ہم نے آرام کیا. ٹھیک ہے. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. دیکھیے اس میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان قادر بھی ہے، انسان مجبور بھی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کسی چیز کے لیے کہا جائے کہ صاحب آپ یہ عمل انجام دیں، تو اگر آپ کے یہاں صلاحیتیں ہوں گی، دست قدرت میں آپ کے ہوگا، تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو معبود حقیقی نے، اللہ نے یا قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. آپ کا کام مثال کے طور کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کوشش کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان یہاں پر مجبور ہے. اور مختار کہاں پر ہے انسان؟ کہ وہ اس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ کوشش کرے، محنت کرے، چاہے وہ تعلیم کی راہ میں محنت کرے، چاہے وہ ذریعہ معاش کے حوالے سے محنت کرے. اب دیکھیے تو انسان گویا کہ مختصر لفظوں کا کہ مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے شاعر کا خیال دیکھیں آپ، ناحق ہم مجبوروں پر، ہمیں کہا گیا کہ آپ مختار بھی ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ناحق ہم مجبور، یہ تو ناحق ہے، یعنی بلا وجہ کا الزام. ہم مجبور ہم تو مجبور ہیں، تہمت ہے مختاری کی. یہ تہمت لگا دی کہ تم تو مختار ہو. یعنی اب محبوب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے شاعر کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی. ہمارے محبوب نے کہا ہے کہ تمہارے جو جی چاہے وہ کرو، میری بزم میں آؤ، میری محفل میں آؤ، مجھ سے ملاقات کرو، مجھ سے گفتگو، لیکن ایسا ہونے نہیں پاتا ہے. تو یہ ہم پہ تہمت ہے کہ، اور ظاہر یہ کر دیا گیا کہ ہم مختار ہیں. تو ہم مختار نہیں، ہم مجبور ہیں. چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. ہمارا محبوب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ کرتا ہے.
اور ہمیں بدنام کر رکھا ہے کہ یہ مالک ہے ہمارا، یہ مختار ہے ہمارا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی غزل کا ایک شعر اور ہے، وہ بہت اچھا ہے، بڑا دلچسپ ہے، کہ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے۔ دخل آپ نے اس خوبصورت غزل کا کیا شعر یاد دلا دیا ایم خورشید صاحب، کیا خوبصورت شعر ہے کہ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ بہت اچھا ہے۔ دیکھیے دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، دنیا میں دو چیزیں ہیں، رات ہے یا دن ہے، خوشی ہے یا غم ہے، یہ سمجھ لیا آپ، صحیح بات، سکون ہے یا تکلیف ہے، آرام ہے یا بے چینی ہے۔ تو یہ بہت بڑا شعر ہے، لیکن مختصر طور پہ کہا جائے شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں سے مراد ہے اس دنیا کے سفید و سیاہ، سفید سے مراد یہاں پہ دن، عام طور سے اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر سیاہ سے مراد یہاں رات ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس میں انسان کی جو زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز جو آتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے کہ یہ دنیا میں ہمیں آ کر صرف ایسا لگ رہا ہے، اس دنیا میں آ کر کہ ہمیں صرف اتنا دخل ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ ہم رات رو رو کر گزار دیتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے، دن ہوتی ہے، تو جوں توں یعنی جیسے تیسے کر کے ہم اس کو شام تک لے آتے ہیں، شام ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی صنعت تضاد پائی جاتی ہے، سفید و سیاہ، سفید سیاہ، ٹھیک، صنعت تضاد، دخل ہے جو سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کی، رات و صبح، صنعت تضاد ہے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہیں، جی تو رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم رات کو رو رہے ہیں، رات کو اگر بھی ہم رو رو کے کاٹ دیتے ہیں، عشق میں کاٹ دیتے ہیں، عالم اضطراب میں کاٹ دیتے ہیں، مضطرب ہو کاٹ دیتے ہیں، اسی طرح جب صبح ہوتی ہے تو کسی طرح جیسے تیسے کر کے ہماری شام ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی غزل کا ایک اور شعر بہت مشہور ہے کہ سادے سیمی، ارے ہے، آپ نے کس شعر کی یاد دلا دی، سادے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لے کر چھوڑ دیے، کیا بات، سادے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لے کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم کو، ہائے خیال خام کیا، ہائے خیال۔ دیکھیے بہت اچھا شعر ہے یہ، اور یہ تغزل سے لبریز شعر ہے۔ غزل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جہاں ہجر کی باتیں ہوتی ہیں، فراق کی باتیں ہوتی ہیں، وہیں وصال کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہر عاشق چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو آغوش میں لے اور اس سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، اس کی قربت حاصل کرے۔ اب محبوب نے تو کہہ رکھا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آؤ، میرے قریب مت آؤ، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے بھی عاجز ہو کر وعدہ کر لیا تھا کہ بھائی ہم تم سے قول دے رہے ہیں، تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں۔ لیکن ایک پھر سے ایک سچویشن ایسی آ گئی، ایک منظر ایسا آ گیا کہ ہم سارے قول و قسم ہم بھول گئے اور محبوب کی جانب آ گئے، اس کی محفل میں آ گئے، اس کے قریب آ گئے۔ تو شاعر نے اسی طرف اشارہ کیا، امیر تقی مین نے، کہ سادے سیمی، ساد کہتے ہیں بازوؤں کو، سادے سیمی یعنی چاندی جیسے بازو، خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا محبوب کہ ہم نے سادے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لے کر چھوڑ دیے، ہم نے اس کے بازوؤں کو تھام لیا تھا، لیکن ہاتھ میں لے کر فوراً ہی چھوڑ دیے۔ ہم کیوں چھوڑ دیے؟ کہ ہم نے اس سے دور رہنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس لمحے جب ہم نے اس کے بازوؤں کو چھوا تھا، ہم اس کے قول و قرار کو بھول گئے تھے، وہ قول و قرار بھول گئے تھے جو ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہاری قربت نہیں حاصل کریں گے۔ سادے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لے کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم کو، ہم اس کے قسم کو، دی ہوئی قسم کو بھول گئے، اس کو دیے ہوئے قول کو بھول گئے، ہائے خیال خام کیا، کیا ہمارے ذہن میں بیکار کا خیال آیا کہ ہم اس کی قربت میں، اس کی محفل میں پھر پہنچ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں، اور پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔